बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। तालिबान और हुकूमत के मुज़ाकरात में मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने में आया है और खास करके आज प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने जो गुफ्तगू की है वहां नॉर्थ वजीरिस्तान से, मुबैना तौर पर नॉर्थ वजीरिस्तान में जिनकी मुलाकात हुई है, वापस आके उन्होंने ये कहा है कि मुस्बत जवाब दिए हैं तालिबान ने। अब उस मुस्बत जवाब का क्या मतलब है, ये एक अहम सवाल होगा। क्या पाकिस्तान के आइन को वो तस्लीम करते हैं, ये भी एक अहम सवाल होगा। क्या वो पाकिस्तान की अफवाज की वहां विड्रॉल जो है उसको मुतालबा नहीं मानेंगे। क्या वो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनकी जो कत्लगरी कर रहे हैं, कत्लो गारत गरी, वो खत्म हो जाएगी। क्या अमनो अमान आ सकेगा। क्या हम शरीयत के निफाज का मुतालबा जो है वो तस्लीम कर लेंगे। ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि जाहिर है कि इस मुलाकात के बाद पैदा हुए हैं और जाहिर है होने पड़ेंगे। थोड़ी देर पहले हुकूमती पार्टी की भी मीटिंग हुई है। इससे पहले आज पूरा दिन कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस भी होती रही। हमें एलामिये का इंतजार भी रहा, शायद कोई ऐसी खबर आए कि तालिबान का जो मुतालबा है कि आर्मी चीफ और वजीर आजम और DGI से वो मिलना चाहते हैं बराह रास्त, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन फौज पाकिस्तान खामोश है, आर्मी चीफ खामोश है। कोर कमांडर्स ने सिर्फ कौमी और जो बैनुल अक़वामी हमारे ताल्लुकात हैं और सलामती के उमूर हैं उनके हवाले से गौर किया है। जाहिर है कि इस हवाले से जरूर बात हुई होगी। वो क्या बात है, अभी तक वहां से क्यों रिस्पॉन्स नहीं आया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस मौजू पे और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके हवाले से हम कुछ सवाल उठा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में कि होगा कि क्या हुकूमत और तालिबान के बीच एक और NRO की तैयारी है, क्योंकि कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है और ये सवाल बनता है कि अगर वो मान लिया गया तो क्या कोई एक और NRO भी हो सकता है। इसके अलावा क्या कुछ लो और दो का जो फार्मूला है क्या वो भी कारगर साबित होगा, लेना क्या पड़ेगा, देना क्या पड़ेगा, ये भी एक अहम सवाल है। तालिबान का शरीयत का मुतालबा क्या हुकूमत की नीम रजामंदी है, क्योंकि अभी तक इस पे कोई रिस्पॉन्स किसी हवाले से नहीं आया। पाकिस्तानी आइन कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है, लेकिन तालिबान शरीयत का मुतालबा करते हैं तो उनकी शरीयत क्या होगी, ये भी एक अहम सवाल है। तालिबान की जानिब से वजीर आजम, आर्मी चीफ, DGI से मुलाकात का मुतालबा क्या मंजूर कर लिया जाएगा और मुज़ाकरात अगर आइन के दायरा कार के अंदर होंगे तो पाकिस्तान के हजारों शहीदों के खून करने वाले कैदियों को क्या रिहा कर दिया जाएगा, ये भी पाकिस्तान की आवाम का सवाल है। फैसला अवाम का के अंदर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें इंतहाई मोतबर पैनल ज्वाइन करेगा। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त जनाब सैयद जफर अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ है जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, जाना माना नाम है, दिफाई उमूर के तज्जिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया सर। शाजिया मरी साहिबा में ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली कराची से, सीनियर रहनुमा। जनाब लियाकत बलोच साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, जमात इस्लामी के लाहौर से में ज्वाइन करेंगे, माशाल्लाह जाना माना नाम है इनका भी। और मौलाना यूसुफ शाह साहब से भी हम बात करेंगे आगाज में कि कल जो इनकी आज जो मुलाकातें हुई हैं वो कितनी सूदमंद है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। जी वालेकुम सलाम। ये बताएंगे कि आप आज जब गए हैं, मुलाकात हुई है, सब कह रहे हैं मुस्बत है, जाहिर है कि डिटेल्स आप उस तरह से नहीं बता रहे, लेकिन कितनी मुस्बत है और जो तालिबान के मुतालबे हैं क्या वो या हुकूमत के मुतालबे हैं आइन के अंदर रहने के, उस इलाके के अंदर बात करने के, उससे हट के कोई बात नहीं करनी, वो एक्सेप्टेड है उनकी तरफ से या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने जो 4 मुतालबात 6 फरवरी को अभी हमारे हवाले किए थे, तो वो मुतालबात प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब जो कमेटी के रुकन है, मुझे हजरत मौलाना साहब ने हुक्म दिया कि आप दोनों जाए और ये तालिबान की सियासी सूरह के सामने रखे, उनको पेश कर दे। वो नुकात हमने वहां पेश किए और वो नुकात अखबारात में TV चैनलों पर आपके नजर से गुजरे होंगे, तो उस पर फिर उन्होंने अपना जवाब तैयार करके हमें दिया है और वो हम इंशाल्लाह परसों सरकारी कमेटी, हुकूमती कमेटी के साथ हमारा इजलास होगा तो उसमें हम इंशाल्लाह उनके हवाला कर देंगे
پھر آپس میں مشورہ کر کے شاہ صاحب آپ جو گئے تھے تو یہ وزارت داخلہ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، آرمی نے آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، اور اس دوران میں ڈرون کے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ڈرونز بھی وہاں پہ گردش کر رہے تھے. یہ آپ تصدیق کریں گے اس بات کی کہ وزارت داخلہ آپ کو لے کے گئی، جگہ کیسے بتائی گئی، کہاں ملاقات ہوئی، اور کیا واقعی ڈرونز وہاں پہ تھے؟ میں اس سلسلے میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وفاقی حکومت نے بھی پیشکش کی، صوبائی حکومت نے بھی پیشکش کی کہ اس کارکرم میں آپ لگی ہے تو ہم سے جو تعاون آپ مانگے کہ ہم تیار ہیں اور ہر وقت ریکارڈ دینے کے بھی تیار ہیں. لیکن ہمارے سرکاری کمیٹی کے کنوینر ہے عرفان صدیقی صاحب اور امیر عامر صاحب، انہوں نے اس کا انتظام کیا. مجھے تو معلوم نہیں کہ کس طریقے سے وزارت داخلہ کے تھرو کیا ہے، فوج کے ذریعے کیا ہے، لیکن بہرحال ہمیں ریکارڈ دیا گیا اور وہاں ہم جب پہنچے تو پولیٹیکل ایجنٹ نے ہمارا استقبال کیا اور ان کے بعد وہاں ایک جگہ ہمیں گاڑی میں پہنچائے. وہاں سے طالبان نے ہمیں وصول کیا اور پھر جہاں مذاکرات ہونے تھے وہاں ہمیں پہنچایا. 4 گھنٹے کا سفر ہم نے کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ہمارے لوگ ہیں وہ اویئر ہیں وہاں پہ کہ طالبان کہاں موجود ہیں، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا. ڈرونز کی کیا آپ بتائے تھے کہ اس دوران ڈرونز کی کتنی پروازیں اس علاقے کے اوپر رہیں؟ ڈرون سے صبح سے شروع ہو گئے تھے تقریباً 10 بجے سے. ساری رات بھی وہاں موجود تھے. صبح اذان کے بعد پھر وہ ڈرون واپس چلے گئے اور یہاں سے نکل گئے. لیکن یہ کہ طالبان جو ہے وہ بڑے ماہر لوگ ہیں اور جنگی امور کو جانتے ہیں. انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ وہاں ڈرون والے بھی تصور نہیں کر سکے. الحمدللہ انتہائی محفوظ ترین مقام پر ہمیں لے گئے تھے اور وہاں پر انتہائی پرامن ماحول میں ہم نے مذاکرات کیے. تقریباً 14 گھنٹے ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے مسلسل. 14 گھنٹے آپ نے مذاکرات کیے اور حکومتی پارٹی کو بھی آپ نے بتا دیا ہے کہ اب یہ بات ہوئی ہے، یہ ان کے مطالبات ہیں، ان کی طرف سے کیا جواب ہے؟ نہیں، انہوں نے جو کہیں دیے وہ بطور امانت ہمارے پاس موجود ہے. وہ جس دن ہمارا اجلاس ہوگا تو ہم اس کو پیش کریں گے اور پھر اس دن انشاءاللہ مشترکہ طور پر کوئی متفقہ رائے قائم کریں گے. اچھا، ملا فضل اللہ بھی وہاں پہ موجود تھے یا ان کے نائب؟ وہاں پہ آپ کی ملاقات کن سے ہوئی یہ تو آپ بتا سکتے ہیں ایٹ لیسٹ. یہ مذاکرات کا اختیار تحریک طالبان نے سیاسی شورا کو دیا ہے. قاری شکیل صاحب جی قاری شکیل صاحب سے ایک سیاسی شورا ہے، ایک عالی شورا ہے. تو یہ مذاکرات کا اختیار سیاسی شورا کو دیا ہے اور ہم نے سیاسی شورا کی ملاقات کی. اچھا جی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ یوسف شاہ صاحب ہمیں جوائن کرے تھے. جب آپ نے گفتگو سنی، پاکستان آرمی نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، گورنمنٹس نے کیا. کے پی کے فیڈرل گورنمنٹ جگہ کا پتا تھا، ہر چیز پتا تھی. یہ طالبان کو ہم مطلب فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. دیکھیے جی، اس میں مجھے اس منطق کا نہیں پتا اس کے کہ ایک پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے، پاکستان مسلم لیگ نون کا رکن ہونے کی حیثیت سے میری اور جس طرح پوری قوم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کی اس حد تک لے جائے کہ تاکہ یہ جو پچھلے 12, 14, 15 سال سے یہ جو جس عذاب میں قوم مبتلا ہے اس سے وہ نکل سکے. اب کیا کون کس وقت کس طریقے سے کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، مطلب اس پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کمیٹی ہے جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے بائی دی گورنمنٹ، بائی دی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری میاں نواز شریف صاحب، تو وہ خود ہی بتاتے رہتے ہیں. یہ ابھی یہ بھی ہو گیا، انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا، پہلے تو کچھ نہیں پڑا. ابھی آپ نے بھی پوچھا یہ آپ بتائیں گے اور ٹھیک ہے انہوں نے اپنے اجلاس میں بتلائیں گے. تاکہ بات صرف اتنی سی ہے کہ تاکہ ان مذاکرات کو جو بڑے عرصے کے بعد جو موجودہ پولیٹیکل پاور نے شروع کرائے ہیں، یہ پہلی بار ہوا، یہ نہیں ہوا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. یہاں اس حد تک پہنچ چکے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے، جیسا میں نہیں چاہتا اسی طرح ہماری پارٹی کے دیگر کہ یہ خدا نہ خواستہ سبوتاج ہو، مطلب کسی طریقے سے بھی کسی کو بھی کوئی بھی بہانہ جو ہے ضروری غیر ضروری بنا کر تو ان کو، تو میں سمجھتا ہوں ماسوا اس کے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے. اچھا، یہ میں جنرل صاحب آپ سے، جیسے شاہ جی نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا مثبت رد عمل ہے، کامیابی کے چانسز بھی ہیں. شام سے صبح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کامیابی سے مراد کیا ہوگی؟ اور پھر آج کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی،
اس میں کوئی ذکر بھی نہیں آیا ان سارے معاملات کا، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ذکر تو آیا ہوگا، لازمن ڈسکس ہوگا، لیکن ایسے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اعلامیہ چونکہ ایشو نہیں ہوا تو اس وجہ سے صورتحال واضح نہیں ہے کہ کیا ڈسکس ہو، لیکن لازمن یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی ملک میں اور ڈسکس بھی ہوئی ہوگی۔ جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروفیسر ابراہیم اور یوسف شاہ صاحب ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہوگی، اور ان کی دانش میں ہو سکتا ہے کہ وہ اقدامات یا وہ شرائط جو انہوں نے بتائی ہیں وہ قابل قبول یہ سمجھتے ہوں، یا کچھ فلیکسیبلٹی انہوں نے بتائی ہو گیو اینڈ ٹیک، تو یہ اس لحاظ سے خاصے پر امید نظر آتے ہیں۔ لیکن جب شرائط سامنے آئیں گی تو پھر ایک صورتحال واضح ہوگی۔ ابھی اسپیکولیشنز موجود ہیں، ریومرز موجود ہیں کہ شرائط ہیں کیا۔ جو میری انفارمیشن کے مطابق یا مجھے جو تھوڑی بہت اسپیکولیشنز پتہ لگی ہیں، ان میں ایک تو یہ کہ آرمی کو وہاں سے پل آؤٹ کیا جائے، دوسرا یہ قیدیوں کو رہا کیا جائے، کمپنسیشن مانگتے ہیں کہ یہ ہمیں پیسے دیے جائیں، ہم نے اور شریعت کا نفاذ بھی ہے، اور غالباً کچھ اور بھی اس کے علاوہ بھی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اچھا، اب چیز یہ ہے کہ جہاں تک شریعت کے نفاذ کا تعلق ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ایک صرف شاید لا علمی کی بنیاد پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ شریعت موجود ہے اور شریعت پہ کسی کو انکار بھی نہیں ہوگا۔ آئین ہمارا کلیتاً ایک اسلامی مملکت کا آئین ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ مسئلہ آتا ہے کہ آئین میں جیسے ہمیں یہ آبجیکٹو ریزولوشن ہماری آتی ہے، اس کی آگے امپلیمنٹیشن یا انٹرپریٹیشن کے لیے آگے قوانین میں ہم نے کس حد تک تبدیلیاں کی ہیں۔ ہمارے پاس فیڈرل شریعت کورٹس بھی ہیں اور اسلامی آئیڈیالوجی کونسل بھی ہے۔ انہوں نے ایک 5 سال میں ریویو کرنا تھا، جو انہوں نے سرٹیفائی کیا کہ 90% آپ کے قوانین آلریڈی شریعت کے مطابق ہیں۔ بالکل۔ اب 10% میں آپ کے بینکنگ سسٹم آ جاتا ہے، جوڈیشل سسٹم آ جاتا ہے، کوئی اور وہ بالکل ڈیٹیل میں ہوگا، اب اس کو کیسے کیا جائے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو وہ تو آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ، وہ ایک کام سونپا جا سکتا ہے، پارلیمنٹ کو کام سونپا جا سکتا ہے، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کی جا رہی ہے، سونپا جا سکتا ہے کہ آپ ایک ٹائم فریم ورک آؤٹ کر لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ شریعت والے معاملے میں بھی کوئی خاص دشواری نہیں، یہ طالبان کی یا کسی کی سوچ اور سمجھ کا فرق ہو سکتا ہے۔ جب ان کو ایکسپلین کیا جائے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ شریعت پہ اتنا زور کیوں ہے، میری سوچ کے مطابق یہ ایک فساد ہے، شریعت کا ایک پردہ، کیونکہ جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے سارے کرتوتوں میں لیجیٹیمیسی سی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ میں اگر سوری سر آپ کو انٹرپٹ کر کے یہ بات میں لیاقت بلوچ صاحب کے پاس لے جاؤں۔ بلوچ صاحب، یہ بات جو جنرل صاحب نے کہی کہ یہ اپنے چیزوں پہ کور اپ کرنے کے لیے اس وقت شریعت کی بات کی جا رہی ہے، آئین اور قرآن کے مطابق، آئین جو ہے ہمارا وہ قرآن اور سنہ کے مطابق ہے، بڑے بڑے جید علماء کے اس کے اوپر سگنیچرز ہیں، یہ معاملہ کور اپ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، عوام کے اندر اپنے ریپو کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اچھا رہتا جی، 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ فوج نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، حکومت اور داخلہ نے کیا ہے، میرا خیال ہے یہ نہیں ہے۔ جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں آرمی چیف موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے، تمام دینی، سیاسی، قوم پرست، سیکولر جماعتیں، وفاقی اور چاروں صوبائی حکومتیں موجود تھیں، سب نے اتفاق رائے کیا کہ ہمیں ڈائیلاگ کے آپشن کی طرف آگے جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے دائرہ کار کی جو سوال اٹھایا جاتا ہے، جب پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی کے فورم پہ اناؤنس کیا، اپنی کمیٹی اناؤنس کی، طالبان نے کمیٹی اناؤنس کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو آئین کے دائرہ کار میں ہیں، پارلیمنٹ بھی تسلیم ہوئی، پرائم منسٹر بھی تسلیم ہوئے، اور اس کے ساتھ کمیٹیاں بن کے کام بھی آگے بڑھا ہے۔ تیسرا جو آپ نے آئین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے بات کی ہے کہ جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ فساد ہے یا پردہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ آئین تو نافذ ہے، لیکن آئین میں جو قرآن و سنت کے متعلق قوانین کے بارے میں کہا گیا ہے، رہنما اصول میں تعلیم، معاشرت، ثقافت کے بارے میں کہا گیا ہے، اصل چیز تو ہے کہ عمل درآمد نہیں ہے۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس نے تو کم از کم اس کی جو 5 یا 6 نظریاتی کونسلوں کے جو ٹینیور آئے ہیں، انہوں نے بہت سارے قوانین پہ اپنی سفارشات تیار کی ہیں،
اور پارلیمنٹ میں بعض سفارشات ٹیبل بھی ہوئی ہیں، لیکن مگر بلوچ صاحب آئین کے اندر تو جو جنگجو گروپ ہے ان سے بات بھی نہیں ہو سکتی. آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے مذاکرات نہیں کرنے، ان کے قیدیوں کو رہا کرنے کا بات بھی غیر آئینی ہوگی. جی سر، یہ ایسی بات نہیں ہے، آئین کہیں رکاوٹ نہیں دیتا ہے. آئین کے اندر تو یہ ہے کہ بھی آپ مذاکرات اس طریقے سے کریں کہ چیزوں کو آئین اور قانون کے دائرے میں لے کر آئیں. اب آپ 12 سال سے جو ہے کہ بھی طاقت کا استعمال ہے، فوجی آپریشنز ہیں، فوجی ڈپلائمنٹ ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ بھی 12 سال کے بعد مشکل میں ہے، طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے، اور اس وقت کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ تمام فریقین اپنی اپنی جگہ ذہنی طور پر اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. اب یہ قومی تدبر کی اور قومی سوچ اور قومی فکر کی بات ہے کہ ہم اس سے راستہ نکالیں، اس سے راستہ نکالیں. ٹھیک بلوچ صاحب، یہ امپورٹنٹ بات ہے. مجھے ایک بریک بھی لینی ہے اور شازیہ سے بھی مجھے بات کرنی ہے، جنرل صاحب کی بات کو بھی آگے بڑھانا ہے. اور شازیہ اب کوئکلی میں آپ سے پوچھ ہی لوں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات سب جماعتوں نے کہے، آپ کی جماعت کے اندر بھی ایک ڈیوائڈ سی نظر آ رہی ہے اس معاملے کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر حکومت جو کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے. جی شازیہ. دیکھیے عصمت، جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو ہم نے بڑا واضح طور پر جب اے پی سی میں شرکت کی، وہاں پر ڈائیلاگ کا جو آپشن حکومت کی جانب سے آیا اور جس پر کہ حکومت نے خاصے اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ اس سے معاملات حل کر سکتے ہیں، ہم نے اس پر ان کے ساتھ بالکل تعاون کا اظہار کیا. بے شک یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے خود 2009 میں ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ڈائیلاگ فیل ہوا، خاص طور پر اس وجہ سے کہ جن کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جا رہا تھا وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس کے بعد جو کارروائی ہوئی وہ سب کے سامنے ہے. لیکن چونکہ ڈائیلاگ اب بھی ایک پاپولر آپشن تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ایکسپٹ کیا، اور یہی خواہش ہم نے ظاہر کی کہ اس کے ذریعے بہتر نتائج سامنے آ سکیں. لیکن یہ یقینی طور پر کسی کو اختیار نہیں ہے، جس طریقے سے کہا گیا کہ آئین کے کچھ پروویژنز جو کہ شرعی ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. میں نہیں سمجھتی کہ عمل درآمد نہ ہونے کے نتیجے میں 50,000 سے زائد بے قصور بے گناہ لوگ مارے جائیں. یہ بھی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. لیکن آج بھی اگر ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے ہیں، جس کے حوالے سے حکومت خاصی کانفیڈنٹ ہے، تو ہم تو ہر کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور پاکستان میں سیکیورٹی. شازیہ ہم سب چاہتے ہیں کہ امن ہو، مگر مسئلہ یہ کہ امن کس بنیاد کے اوپر ہو، کیا لینے اور دینے کے بعد ہو، یہ امپورٹنٹ سوال ہے. جنرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کمپلیٹ کیجئے پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے جب یہ کہا فساد تو اس کا ایک ریزن تھا. جو سوات میں مذاکرات ہوئے ان کے علاوہ باقی جتنے بھی اس سے پہلے ایگریمنٹ ہوئے طالبان کے ساتھ کسی بھی لیول پہ، ان میں یہ مطالبہ نہیں تھا کبھی بھی، اور طالبان کی شریعت کا مطالبہ نہیں تھا. طالبان کی موومنٹ شروع اس وقت ہوئی جب حکومت پاکستان نے ان کو کہا کہ فورن جتنے بھی فورنرز ہیں آپ کے علاقے میں ان کو باہر نکالیں. انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ نکالیں گے، لیکن بعد میں پھر گئے اور وہ فورنرز وہیں رہے، تو پھر حکومت کو ایکشن کرنا پڑا. اس ایکشن کی بنیاد پہ اس زمانے میں نہ تو یہ شرط آئی کہ جی آپ امریکہ کا ساتھ نہ دیں، نہ یہ شرط آئی کہ آپ شریعت نافذ کریں. اس وقت انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ان کو نکال دیں گے، آپ ہمیں کمپنسیشن واز دی مین تھنگ، کہ ہمیں کمپنسیشن دے دیں، فوج ایکشن ختم کر دے اور ہمارے بندے کو چند ایک لیڈر 25 کے قریب تھے لوگ ان کو واپس کر دیں. تو وہ دے دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنسیشن. آج بھی زور پیسے پہ آئے گا، کمپنسیشن کے اوپر. اچھا جنرل صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ پیسے پہ بات ہوگی، بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ایک رستہ نکلا ہے تو تدبر کے ساتھ اس کو نکالنا چاہیے. آگے حکومت کیا کہتی ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ جی بلوچ صاحب جی جنرل اورک زئی صاحب جو گورنر تھے صوبہ خیبر پختونخوا کے، اس وقت NWF تھا، انہوں نے بھی تو ایک معاہدہ کیا تھا اور معاہدے کی تمام تفصیلات طے ہو گئی تھیں. جب اس معاہدے پہ دستخط کرنے کا مرحلہ تھا اسی دن ہی ڈوماڈولا میں ڈرون اٹیک ہوا اور وہ تمام پروسیس جو ہے کہ وہ سبوتاج ہو گیا. اب وہ بھی فوج کے جرنیل تھے اور ایک صوبے کے سربراہ تھے اور فاٹا کے تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے بھی ایک معاہدہ طے کر لیا، لیکن معاہدے سر اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے تھے، اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ طالبان کی جانب سے اس کو توڑا گیا. دیکھیں نا، ہم چیزوں کو گڑبڑ نہ کریں نا.
کہ بھی جو جنرل اورکزئی صاحب کا معاہدہ تھا وہ بالکل الگ چیز ہے. سوات میں ANP کی حکومت کے دور میں جو معاہدے طے پائے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو جب جنرل صاحب کر رہے تھے نا. کبھی آپ مجھے بریک لینی ہے کوئکلی. بریک کے بعد اس پہ شروع کرتے بات. میں بریک کے بعد آپ کو پورا آپ اس پہ بیان کیجئے گا. بالکل آپ کی رائے ہے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ کمپنسیشن تک بات ہوگی یا اس سے آگے بہت آگے بڑھ جائے گی, اور یہ کیا ٹائم بائنگ ٹیکٹکس ہیں جو کہ اس وقت استعمال ہو رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک یہ مطالبہ کہیں نہیں آیا کہ امریکہ یہاں سے فوراً نکل جائے, جس کی بنیاد پہ 65,000 لوگ پاکستان کے شہید ہوئے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ جو مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے یہ اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھے گا. شاہ جی, یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھ سکتا ہے, کیونکہ جنرل صاحب کے ریزرویشنز, عوام کے ریزرویشنز, پیپلز پارٹی کے, باقی سب لوگوں کے بھی ہیں, ایون جماعت اسلامی کے بھی ہوں گے. کس کروٹ بیٹھے گا سر, اور کامیابی سے مراد آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ پہلے تو یہ ہے نا کہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی کروٹ بعد میں آئے گی, تو اس لیے یہ مشکل کس کو کہہ رہے ہیں, کس کی کل سیدھی؟ طالبان کو کہہ رہے ہیں کسی اور؟ میں تو اونٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ نے تو اس لیے یہ ٹکنیس کوشچن ہے واسطہ اس کے کہ چونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک نیشنل ایشو اور نیشنل چیلنج ہے جس کو ایک انیشیٹو لیا ہے حکومت وقت نے, اور انہوں نے ایک کمیٹی کا. لیکن سر آپ آئین اور قانون کے طالب علم ہیں, بلکہ آپ کو ماشاءاللہ بہت عبور حاصل ہم کہتے ہیں, استاد ایگزیکٹلی, طالب علم تو ہم جیسے لوگ ہیں. تو لیکن یہ بتائیے, یہ آئین اور یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے, جیسے مولانا عزیز کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو یہ کتاب اس کے علاوہ نہیں. میں مولانا عزیز پر کیا کمنٹ کروں, لیکن جو آئین ہے اس کی تو بنیاد ہی ہماری جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے. مطلب اور پھر اس میں جب یہ ایک چیپٹر آیا تھا شریعت کوڈ کا, مطلب ہے وہ شریعت کوڈ کو وہ اور کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے وہ, اور اس کو فل پاور ہے. پاور کیا ہے کہ کوئی ملک میں کوئی قانون یا کسی قانون کی کوئی لائن, کسی قانون کی کوئی شک, کوئی سیکشن, کوئی سب سیکشن, کوئی اگر جو متصادم ہے قرآن اور سنت سے, اس کو وفاقی شریعت کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور وہ اس کو سٹریک ڈاؤن کر سکتی ہے. لیکن بلوچ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں عمل درآمد نہیں ہے, مطلب بہت سی شقیں ایسی ہیں لیکن عمل درآمد تو نہیں ہوا. نہیں, اس میں بہت کچھ ایسے نہیں, بے شمار انہوں نے لا ایسا ڈکلیئر کیا ہے قانون کو, قانون کی شکوں کو, سیکشنز کو, کہ یہ جو ہے متصادم ہے, ان کو وہ کچھ مسئلے ایسے ہیں چونکہ صرف شریعت کورٹ نہیں ہے, پھر شریعت اپیلیٹ بینچ بھی ہے, سپریم کورٹ کا, وہ سپریم کورٹ کے بینچ پہ وہ بھی دیکھتا ہے, اور یہ بھی آئین کے اندر موجود ہے, وہ بھی آئین کے اندر. اس لیے یہ تو جو, اور پھر آئین کو اسی لیے ہر ملک کے آئین کو سپرا لا کہتے ہیں. بالکل بالکل, یہ ایک سپرا لا ہے مطلب جس پر پوری اسٹیٹ کھڑی ہے, اور اس پہ بڑا سالہ سال اس پر کام ہوا ہے, امینڈمنٹس ہوئی ہیں, سب کچھ ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ آئین جو ہے یہ اس میں اسلام, قرآن یا شریعت یا وہ نظر نہیں آ رہی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آئین کے ساتھ جاتی ہے. اچھا شازیہ, اگر ایسے ہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو پھر کیا ایسے لوگوں سے بات چیت حکومت کو کرنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آئین جس کے اوپر بڑے بڑے کابرین کی سگنیچرز ہیں, پروفیسر غفور احمد جیسے لوگ ہیں, اس کے اندر کیا مولانا نورانی صاحب جیسے ہیں, سب مکتبہ فکر کے اس کے اوپر سگنیچرز ہیں. مفتی محمود صاحب, مفتی محمود صاحب, غلام غوث اسما, ظفر علی شاہ صاحب کی, ظفر علی شاہ صاحب نے جو فرمایا بالکل درست, آئین کے اعتبار سے اور آئین کی جو پروویژنز ہیں اور جس طریقے سے قرآن اور سنت کے حوالے سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا یہ آئین ہے جس کے اوپر تمام ان لوگوں کا اعتماد اور کنسنسس ہے جو بے شک آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوں, لیکن 1973 میں جب یہ آئین سامنے آیا تو یہ متفقہ آئین
था और तमाम लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज हों या आइडियोलॉजीज हो, तमाम लोगों ने इस पर एक यूनाइटेड अप्रूवल दिया, एक कलेक्टिव ये विजडम के तहत सामने आया। तो मैं नहीं समझती कि जो आज ये हमें बताया जा रहा है या जो एतराजात उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर सिस्टम के एतबार से या कवानीन के एतबार से, ये बिल्कुल नामुनासिब है। इसमें कोई ऐसी दलील नहीं है जिस पर कि मैं समझती हूँ कि बैठकर मतलब हम तो कन्विंस्ड हैं, जो लोग नहीं समझते इस चीज को और इसको जवाज बनाकर आपने जिस तरह फरमाया, मैं तो 50,000 से ज्यादा शहादतें कह रही थी, आपने 35,000 शहीद पाकिस्तानी गिनवाए। 35,000 पाकिस्तानियों को 65,000 पाकिस्तानियों को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, ये कोई जवाज नहीं बनता। और जहां तक सवाल पैदा होता है इस इस्लामिक मुल्क पर उंगलियां उठाने का और इसके कानून पर उंगली उठाने का, मैं समझती हूँ उन लोगों को कन्विंस करना चाहिए, जो हुकूमत की कमेटी है वो उनको कन्विंस करे, उनको बताए कि आप जिस तरीके से या अंधाधुन लोगों को मार रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका के किसी कारनामे पर आप पाकिस्तानी शहीद करते हैं, दिस इज नॉट व्हाट पाकिस्तान वांट्स। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि सब्र का मुजाहरा पाकिस्तानी कौम ने किया है। कौन सी सैबोटाज एक ड्रोन अटैक से डायलॉग होता है या कोई मामलात होते हैं, जिस सब्र का मुजाहरा हमने किया है। यही सवाल बिल्कुल मैं शाजिया बलोच साहब से ये सवाल पूछ लूं। बलोच साहब, अगर ये कैदियों की रिहाई की बात होती है कि हम कर देते हैं, तो कसास और दय्यत के कानून के मुताबिक ये रिहा होंगे, क्योंकि आइन के मुताबिक वो कह रहे हैं उसके अंदर रहते हुए मुज़ाकरात करेंगे। तो ये जो पार्टी स्टेक होल्डर्स है जिनके मारे गए लोग, वो किधर होंगे सर? गुजारिश ये है कि भी जैसे आइन की बात हो रही है, आइन में आप समझती हैं कि ये तश्कील उस वक्त पाता है, इसमें अमेंडमेंट उस वक्त होती है जब 2/3 मेजॉरिटी हो। हमारे आइन में तो कमो बेश तमाम चीजें इत्तफाक राय से तय हुई हैं और इसमें उलमा भी, सियासी जमातें भी, सेकुलर जमातें भी, कौम परस्त जमातें भी, सबका इत्तफाक है। दूसरी बात आपने पहले भी कही कि भी इस खित्ते में जितना भी फसाद है या जितनी भी कत्ल गारत करी है, बदअमनी है, ये तो इसी वजह से है कि इस खित्ते में अमेरिका मौजूद है। उसको क्या हक मौजूद है कि यहाँ लोगों की आजादी छीने और लोगों को डिक्टेट करे? उसे इस खित्ते को छोड़ना चाहिए। तीसरा, जैसे आपने कहा कि भी इसमें कंपनसेशन या कैदियों की रिहाई, अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में कितने केस मौजूद हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि लोगों को सामने लाओ, लोगों को रिहा करो, किसी का जुर्म है, किसी ने कानून तोड़ा है तो उसको अदालत में लेकर आओ। इसलिए मसला ये मसाइल तो इसलिए बढ़े। अब जैसे 65,000 लोग शहीद हुए हैं, फौजी भी, सिविलियन भी, लेकिन इन 65,000 में तो वो भी हैं जो कराची में मुसलसल टारगेट किलिंग हो रही है। बलूचिस्तान में एक और नौयत की सारी चीजें हैं। जी हाँ, ड्रोन अटैक में भी लोग हुए हैं। ऑपरेशन भी हो रहा है। गुजारिश ये है कि ऑपरेशन नहीं, आप मेरी बात तो न काटे ना। हम वहाँ कहते हैं ऑपरेशन नहीं, मैं कह रहा क्यों है सर? नहीं, मुज़ाकरात वहाँ भी हो रहे हैं। देखें ना, डॉक्टर अब्दुल मालिक वहाँ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, कराची में भी बार बार मुज़ाकरात हुए। कोई ऐसी इत्तला अभी तक नहीं है सर, कोई ऐसी इत्तला नहीं है, इसीलिए पाइपलाइनें भी उड़ाई जा रही हैं। नहीं, लंदन में भी हुए हैं, बाकी जगहों पे भी लोगों के राब्ते रहते हैं। और यहाँ एपीसी में हुआ था, अख्तर मैंगल साहब खुद मौजूद थे, वहाँ भी तय पाया था कि एक्सक्लूसिवली बलूचिस्तान के मसले पर कोयटा में एक एपीसी मुनक्कद की जाएगी ताकि हम इस मसले को भी इसी तरीके से एड्रेस करें। मसला ये है कि भाई अगर हम एक एक चीज को बाइफरकेट करते हुए उस पर अपने अपने दलाइल का एक इमारत तामीर करते रहेंगे तो इस तरह मसला नहीं हल होगा। मसला ये है कि मुल्क की सलाम, मैं वही बात आ रहा हूँ ना जी कि आपने फौजी ऑपरेशन कर लिए, फौजी ताकत इस्तेमाल कर ली, 12 साल से आपने जहां चाहा जिस तरीके से चाहा लोगों को पकड़ा, लोगों को लापता किया, उनकी मस्शुदा लाशें आ गईं, लेकिन मसाइल तो नहीं हल हुए। मैं इसमें बात समझता हूँ। बलोच साहब, ये इम्पोर्टेंट सवाल है सर, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अमजद साहब, जल साहब, जो ये उनका कहना है कि फौजी ताकत मसले का हल नहीं है। इससे पहले जितने मुहाइरे इसी पर ही सबका इत्तफाक हुआ है, इसी पर ही सबका इत्तफाक हुआ। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि ये हल नहीं है, तो फिर क्या हर्ज है मुज़ाकरात? कितने ऑपरेशन कामयाब हो? जी, मैं थोड़ा सा पहले अर्ज करूं जो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। हाँ, और फौज ने पूछा है कि 40% कामयाबी के चांसेस है। ये बात दुरुस्त है? मैं बताता हूं जी। अच्छा, चीज ये है कि अमेरिका को खित्ता छोड़ना चाहिए
امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہے، افغان لوگ اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اس کے کرزئی کے علاوہ باقی سارے ان کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں اگلے الیکشن کے لیے سب کہتے ہیں جی ہم ان سے BSA سائن کریں گے، تو ہم تو نہیں کہہ سکتے ان کو بھی آپ کو خطہ چھوڑنا چاہیے، خطہ جانے وہ افغان جانے اور امریکہ جانے۔ دوسری بات یہ کہ امریکہ طالبان سے گفتگو کر رہا ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیں امریکہ ہمارا پاکستان ہمارا ہے، ہم چھوڑ کے جا نہیں سکتے، امریکہ تو چلے جائے ہمارے مر رہے ہیں، امریکہ تو وہاں پہ کسی اور طریقے سے بھی ان کے پیسے بند کر کے ان کے اور مسائل ان کے لیے پیدا کر کے ان کے اوپر حاوی رہے گا، لیکن امریکہ صرف ایک فیس سیونگ کے لیے کوئی بات چیت کر کے وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، ان اینی کیس انہوں نے جانا ہے، تو وہ تو ایک بالکل علیحدہ سچویشن ہے، ہم تو نہیں چھوڑ کے کہیں جا سکتے، سو ہمیں تو یہ اس مصیبت کو جڑ سے نکالنا ہے۔ اگر اس کی جڑ باقی رہ جائے گی جن صاحب قطع کلامی معاف، صرف اگر آپ اس میں بھی دیکھیں، آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں بھی فوجی آپریشن تھا بھٹو صاحب کے دور میں، پھر جب مارشل اللہ آیا، ضیاء الحق آیا، چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے، اس وقت بھی فوج نے ڈائلاگ کیا تھا، وہ لوگ جو کہ افغانستان میں چلے گئے تھے، پہاڑوں میں چلے گئے تھے، ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ ڈائلاگ کر کے سب کو لے کر آئے تھے نا، ڈائلاگ کر کے سب کو لے کے آئے تھے نا۔ اچھا اب جہاں تک آئین کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی ایسا اختلاف ہے، جیسے بلوچ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ساری پارٹیاں آئین کو سپورٹ کرتی ہیں، مسئلہ قوانین کا ہے کہ اس میں کچھ بعض جگہوں پہ کمی ہے، یہ امپلیمنٹیشن کے طریقہ کار کا ہے، تو وہ تو بیٹھ کے باتیں طے ہو سکتی ہیں، وہ ان کے بہاف پہ جماعت اسلامی کر سکتی ہے یا تمام دینی جماعتیں مل کے کر سکتی ہیں، اس کے لیے شریعت نافذ کرنے کے لیے یہ کون کہتا ہے کہ غیر شرعی طریقہ آپ استعمال کریں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو جماعت اسلامی یہ موومنٹ کرتی رہی ہے، یہ جمعیت علماء اسلام یہ تحریک چلاتی رہی ہے، لیکن پرامن طریقے سے اور الیکٹورل جہاں پارٹیاں ہماری اپنے اوپر ان کو خود اپنا احتساب نہیں کرتی، دیکھیں جو آج دن تک شریعت جتنی نافذ ہو چکی ہے اس کی بھی مخالفت ملک میں موجود ہے۔ میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں دعا مانگتا ہوں کہ یہاں پہ شریعت مکمل طور پہ نافذ ہو، لیکن کس کی شریعت جو ایک متفقہ شریعت ہو کسی کی۔ اب میں اس میں صرف ایک چیز بریک لے لوں کوئکلی، اس کے بعد پھر ہم اس کو کنٹینیو یہیں سے کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، ہمیں ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ مطلب مذاکرات، اور پھر جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ سر میں کوئکلی جاننا چاہوں گی، آپ بات کمپلیٹ کر لیں کہ کہاں پہ مذاکرات ناکام ہوتے رہے ہیں۔ میں وہ بھی عرض کروں، میں صرف ایک چیز اور بتانا چاہ رہا تھا کہ جتنی شریعت نافذ ہو چکی ہے، شرعی قوانین آ چکے ہیں، ان میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا معاشرہ چونکہ تیار نہیں کیا ہوا تھا دینی جماعتوں نے یا علماء نے یا لوگوں نے، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آج بھی لوگوں کو علم نہیں، اور آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا کہ کراچی میں مختلف بڑے شہروں میں عورتوں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ جی یہ بڑے مذاکرہ خیز بات ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یا وراثت میں ان کو آدھا حصہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، بالکل اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ ماسس کو آپ نے سمجھانا ہے کہ بھائی شریعت کا نفاذ کوئی ایسی خوفناک بات نہیں ہے، اللہ کی مصلحتیں ہیں جو مالک نے آپ کے لیے مقرر کیا، آپ اس کو قبول کریں، لیکن طالبان لوگوں کو تیار جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ خود وہ تو قابل نفرت ہے، آپ انفیکٹ شریعت سے متنفر کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، میرا خیال ہے جنرل صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ واقعتاً جو دینی جماعتیں تھیں انہوں نے ہماری جو قوم، جو مسلمان قوم تھی، جو مسلمان پاپولیشن ہے، ان کو اس حوالے سے تو کلیئرٹی نہیں دی کہ الحمدللہ اسلام کے اندر عورت کے کیا حقوق ہیں، یا عورت کو خلا کا حق حاصل ہے جو کہ دیگر مذاہب میں یہ حق نہیں ہے۔ قوانین تو ہوں گے لیکن مذہب میں نہیں ہے، اور کئی ایسی چیزیں جس کے حوالے سے کلیئرٹی چاہیے تھی، لیکن یہ دینی جماعتیں سیاست میں لگ گئیں، بلکہ سازشی سیاست میں لگ گئیں۔ جنرل ضیاء کے دور میں جس طریقے سے اب 9/11 کا یہاں پہ ڈھول پیٹا جاتا ہے، لیکن 9/11 سے پہلے، اور سرتاج عزیز جو حکومتی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے خود فرمایا کہ وہ لوگ جن کو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر رشیا کے خلاف لڑائی کے لیے ٹرین کیا، فنڈ کیا، یہ تمام جو ایک مینس تھا وہ پاکستان کے بارڈرز کے اندر داخل ہو گیا۔ تو آپ کے اپنے کیے گئے یہ بلنڈرز ہیں جو آج آپ بھگت رہے ہیں۔
आज भी अगर आप इसी कश्मकश में लगे रहे कि पाकिस्तानी कौम की शहादतें हो जाएं, लेकिन तालिबान के लिए आप अपने ख्यालात जो हैं वो रोशन रखें। बलोच आपका गद्दार है अगर वो राइट्स के लिए आवाज उठाता है, लेकिन जो आपके पाकिस्तानियों को शहीद कर रहा है, रोजमर्रा की बुनियादों पर कभी कहीं बॉम्ब मार रहा है, कभी कहीं बाजार में धमाका कर रहा है, कभी किसी और आप उसकी जस्टिफिकेशन जो है समझे कि वो क्यों कर रहा है, ये उसको आप समझे कि वो क्यों कर रहा है। नहीं बलोच साहब देखे ना जी, 5 साल हुकूमत रही है ना, ये करना चाहते कर लेते, किसी ने क्या रुकावट डाली हुई थी। अब इसी तरीके से नहीं आपने नहीं मेरी बात सुने, देखे ना, ये मुनासिब यही होता है तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुनी जाए ना, और इसी से लोगों तक एक पैगाम पहुंचता है। अब जैसे शाहजी साहबा ने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से भी ये तो भुट्टो दौर से शुरू है, ये हिकमत यार, ये बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये अहमद शाह मसूद, अब्दुल रसूल, मगर बलोच साहब देखिए अभी तक अमरीकी अफवाज के इनखलाब जो फेयर ऑफ भुट्टो है ना, ये अपने अंदर से निकाल दे। आप मौजूदा सूरत हाल में जो आपके ब्लंडर्स हैं उस पर नहीं शायद साहब इस तरह ये नहीं है बात आप सुने ना जी कि भी चीजें जो है कि जहां से शुरू हुई हैं उनको आप यकलक ये समझें कि भी एक कौमी पॉलिसी जो है कि उसको एक दूसरा रुख दे दिया जाए। असल चीज ये है कि जैसे जनरल साहब कह रहे थे कि ये मुज़ाकरात के जरिए ये बलूचिस्तान में हो चुके, जो भुट्टो साहब के दौर में फौजी ऑपरेशन था, फिर उसके बाद ये मुज़ाकरात हुए, ये श्रीलंका में एक तवील मुद्दत के बाद नहीं आप सवाल तो नहीं श्रीलंका में आप देखें खुद कुछ हमले थे, धमाके थे, लेकिन फिर मुज़ाकरात हुए। आयरलैंड और बरतानिया में आयरलैंड और बरतानिया में जो चीजें हुई थी, आयरलैंड और बरतानिया में भी बिल आखिर वो मुज़ाकरात के बाद ही जाके चीजें सेटल हुई थी। ये मुज़ाकरात की जरूरत क्यों कहते होती है कि वो फसाद होता है, ताकत होती है, कुव्वत से इस्तेमाल होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा शाह जी अब देखें ना, अब ये जो मुज़ाकरा हुकूमत चुप करके बैठी है और ये सब कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, फाइनली आप क्या देख रहे हैं सर? रेट ऑफ द गवर्नमेंट किधर है? वो रेट ऑफ द गवर्नमेंट इज देयर। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि स्टेट पावर, ये गवर्नमेंट पावर जो है वो कोई इतनी कमजोर या इतनी वो नहीं डीडी डाली होती कि उसको जो आए जो जिधर मर्जी ले जाए मतलब है। लेकिन ये एक इतना बड़ा टेक्निकल देखें, जब 9/11 के बाद फर्स्ट अटैक किया अमेरिका ने यहाँ पर और ईट शीट जाकर रखी